बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम तहमीना है। मैं अपने पूरे गांव में सबसे ज़्यादा ज़हीन समझी जाती थी क्योंकि मैंने 11 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। मेरे अब्बा बकरियां चराते थे। एक ज़मीन का टुकड़ा भी हमारे पास है जिस पर खेती बाड़ी करके हम साल भर की फसल उठा लेते हैं। हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं जिनका हम दूध बेचते हैं और बकरियां जब बच्चे देती हैं तो हम कुछ बकरियां बड़े करके बेच देते हैं और कुछ पालते हैं। हमारे गुज़र बसर का यही ज़रिया है, हमारी ज़मीन और हमारी बकरियां। हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। हमारे आबा व अजदाद सदियों से यहीं रहते आए हैं। हमारे पास एक सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत बकरी है जो आज से तकरीबन 5 साल पहले अब्बा जंगल से लेकर आए थे। इतनी खूबसूरत बकरी को देखकर हम सब हैरान रह गए। अब्बा ने बताया कि वो जंगल में बकरियों को चरा रहे थे कि इन्होंने ज़ख्मी हालत में एक शख्स को वहीं जंगल में बैठे देखा। वो दर्द से कराह रहा था, उसके बाजू से खून निकल रहा था। अब्बा ने फ़ौरन अपनी बकरियों को वहीं रोका और उस शख्स की तरफ भागे। उसने कहा कि उसे एक सांप ने काट लिया है, अब वो बचेगा नहीं। अब्बा ने उसे हौसला दिया और बोले, तुम परेशान मत हो मेरे भाई, मेरे पास इस जहर का तोड़ है। उसके बाद अब्बा ने एक थैला अपने गले में पहना हुआ था, वो खोला और उसमें से सामान निकालने लगे। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि क्या तुम्हारे पास इस जहर का इलाज है? अब्बा मुस्कुराते हुए बोले, भाई मेरा रोज़ का यही काम है, इस जंगल में बकरियां चुराना, और इस जंगल में अक्सर ऐसे सांपों से वास्ता पड़ जाता है, इसलिए मैं जहर का इलाज अपने साथ ज़रूर रखता हूँ। ये उस जहर का असर ज़ाइल करने के लिए बहुत ख़ास दवा है। ये दवा मुझे तैयार करना मेरे वालिद ने सिखाया था, मेरे वालिद को उनके वालिद ने सिखाया था। बस आप ये समझ लें कि ये हमारा ख़ानदानी तरीका इलाज है। अब्बा उसे बताते जा रहे थे और साथ साथ उसका जहर निकाल कर उस पर दवा भी लगा रहे थे। अब्बा ने जहर निकाल कर उस पर दवा लगाया और पट्टी बांधते हुए कहा, अब आपने कुछ दिन आराम करना है, फ़िलहाल ज़ख्म को पानी से बचाना है। अब्बा ने उस आदमी को थोड़ी सी दवाई एक खाली बोतल में डालकर दी और कहा, ये दवा आप अपने पास रख लें। जब आप पट्टी तब्दील करें तो आपने ज़ख्म को साफ़ करके नई दवाई ज़ख्म पर लगा देनी है और दोबारा उस पर पट्टी कर लेनी है। आप देखेंगे कि चंद दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ख़ुद जंगल के इस हिस्से की तरफ कम आता हूँ क्योंकि इस तरफ सांपों का ज़्यादा ख़तरा होता है। आप भी इस तरफ ना आया करें। इसके बाद उस आदमी ने उठने की कोशिश की तो अब्बा ने उसे सहारा देकर उठाया और बोले, मैंने आपको पहली दफ़े यहाँ देखा है, लगता है कि आप यहाँ नए आए हैं। इस तरह बातें चलती रहीं और फिर कुछ फासले पर उस आदमी ने कहा कि मैं यहाँ से कुछ फासले पर रहता हूँ और मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान आबाद है, हम इस तरफ नहीं आते। आज मैं इस बार पहली बार आया हूँ तो मुझे परेशानी उठाना पड़ गई। सच कहूँ तो जब से आपने जहर निकाल कर अपनी दवाई लगाई है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि अब आप मुझे इजाज़त दें। अब्बा ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वो यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए अगर आप चाहें तो मेरा ये गधा मैं आपको सवारी के लिए दे सकता हूँ। इस तरह आपको घर पहुँचने में तकलीफ़ नहीं होगी। वो शख्स अब्बा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आपने मेरी जान बचाकर पहले ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आप तो बहुत अच्छे और नेक आदमी हैं। अब्बा ने मुस्कुराते हुए गधे को खींचा और उसकी रस्सी को पकड़ाते हुए बोले, भाई साहिब, हम इंसान एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? उस आदमी ने अब्बा के हाथ से गधे की रस्सी पकड़ाते हुए कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसे ही मैं ठीक हुआ आपका गधा वापस करने आऊँगा। अब्बा बोले, ठीक है, आप ज़्यादा परेशान हूँ। इसके बाद वो शख्स गधे पर सवार हुआ और चला गया। चंद दिनों बाद अब्बा उसी जंगल के बाहर बकरियां चरा रहे थे कि इन्होंने उस शख्स को अपनी तरफ आते हुए देखा। उस शख्स के एक हाथ में अब्बा का गधा और दूसरे हाथ में एक सफ़ेद रंग की बकरी थी। अब्बा उसे देखकर रुक गए और वो अब्बा के करीब आया। अब्बा को मुस्कुराते हुए सलाम करके बोला, ये आपकी अमानत है, मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। इसने गधा अब्बा की तरफ बढ़ाते हुए कहा
اور یہ بکری میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ ابا نے کہا تحفہ کس بات کے لیے؟ وہ بولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے میری جان بچائی ہے، اگر اس دن آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ ابا نے کہا آپ کی مشکل میں مدد کرنا میرا فرض ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ کی انہی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، مگر یہ تحفہ تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ ابا نے اس آدمی کے بے حد اصرار پر وہ بکری لے لی۔ اس کے بعد وہ شخص بولا دراصل میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ابا نے چونک کر اس جن کی طرف دیکھا۔ اس جن نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہمارا خاندان یہاں صدیوں سے آباد ہے مگر ہم کسی انسان کو تنگ نہیں کرتے، ہمارا قبیلہ خود امن سے رہنے کو پسند کرتا ہے، ہمارے بس آپس میں جھگڑے ہیں، ناراضگیاں چلتی ہیں مگر ہم انسانوں کے قریب نہیں آتے۔ اس کی بات سن کر ابا نے کہا کہ ہم بھی یہاں پر برسوں سے آباد ہیں، ہمارے آبا و اجداد کا تعلق اسی علاقے سے ہے، کہیں یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے، مگر ہمارے آبا و اجداد یا میں نے خود بھی کبھی کسی جن کو یہاں نہیں دیکھا۔ اس جن نے مسکراتے ہوئے کہا وہ اس لیے کہ ہم انسانوں سے دور رہتے ہیں، یہ بکری بہت خاص ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک دن میں 10 کلو تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ابا نے حیران ہو کر بکری کی طرف دیکھا تو یہ ایک نہایت خوبصورت، بہت صحت مند اور قد میں بھی بڑی بکری تھی۔ ابا نے کہا ماشاءاللہ اس کا قد کاٹ بھی بہت اچھا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ جن بولا بالکل، یہ قیمتی بکری ہے اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ ابا نے اس جن کا شکریہ ادا کیا۔ اس جن نے کہا آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے آپ مجھے صرف یاد کیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن غائب ہو گیا۔ ابا نے اس جن کو اپنی نظروں کے سامنے غائب ہوتے دیکھا تو ابا کو یقین آ گیا کہ وہ جن ہی تھا، مگر ابا کو یہ بات جان کر خوشی ہوئی تھی کہ یہ جنات انسانوں سے دور رہتے ہیں۔ اس دن شام کو ابا جب گھر آئے تو وہ اپنے ساتھ ایک بکری بھی لائے۔ ہم سب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سفید رنگ کی صحت مند اور اونچے قد والی بکری تھی، اتنی پیاری کہ ہم سبھی کو پسند آئی۔ نہ صرف گھر میں بلکہ ہمارے پورے گاؤں میں وہ بکری مشہور ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں کو اسی بکری کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بھی بکری کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، مگر کچھ لوگوں نے تو ابا سے یہ بھی کہا کہ اگر ابا انہیں یہ بکری بیچ دیں تو وہ اس بکری کی منہ مانگی قیمت دیں گے، مگر ابا جان نے وہ بکری بیچنے سے انکار کر دیا۔ اور جیسا کہ اس جن نے کہا تھا کہ یہ بکری آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، واقعی یہ بکری بہت قیمتی تھی۔ ہم تو اس وقت حیران رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے جب بکری نے روزانہ کی بنیاد پر 6 سے 10 کلو کے درمیان دودھ دینا شروع کیا۔ بکری روزانہ 6 سے 10 کلو کے درمیان دودھ دیتی تھی۔ بکری کا دودھ عام بکریوں کے مقابلے میں بہت گاڑھا اور لذیذ تھا۔ ہم نے گاؤں میں بکری کا دودھ بیچنا شروع کیا تو روزانہ کی بنیاد پر ہمیں اچھی آمدنی ہونے لگی۔ گاؤں کے لوگ خاص طور پر فرمائش کر کے بکری کا دودھ خریدا کرتے۔ ہماری بکری اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پہلے ہی پورے گاؤں میں مشہور ہو چکی تھی، مگر اب جب کہ ہماری بکری اتنا دودھ دینے لگی تو گاؤں سے باہر بھی ہماری بکری کے چرچے ہونے لگے۔ ادھر اس جن کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ جن نے ہمیں بکری دی ہے تو وہ اس جن پر بہت غصہ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے اس بکری کے ساتھ کتنا خوش ہوتے تھے، مگر آپ نے وہ بکری لے جا کر ایک انسان کو دے دی، مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ جن بولا تم عجیب باتیں کر رہی ہو، وہ شخص میرا محسن ہے، کیا تم بھول گئی ہو کہ اس نے میری جان بچائی ہے؟ اگر کوئی تمہاری جان بچائے گا تو یقیناً تم اسے وہی تحفہ دو گی جو تمہاری نظر میں سب سے بہترین ہوگا۔ جن کی چھوٹی بیٹی جو یہ سب کچھ سن رہی تھی بولی بابا حضور، ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ اس نے آپ کی جان بچائی ہے، مگر آپ انہیں کوئی اور تحفہ بھی تو دے سکتے تھے۔ ہماری دنیا میں کتنی قیمتی چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوں گی، آپ ان میں سے کوئی بھی قیمتی تحفہ انہیں دے سکتے تھے۔ جن نے کہا بیٹا تمہاری بات بالکل صحیح ہے، مگر وہ غریب چرواہا ہے، اگر میں اسے اتنی قیمتی چیز دے دیتا جسے وہ کہیں بیچ نہ پاتا تو اس قیمتی چیز کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری بکری اسے فائدہ دے گی، اس کا دودھ بیچ کر وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اسے، وہ ایک غریب نیک چرواہا ہے۔ اس کی بیٹی منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ جن نے اٹھتے ہوئے کہا میں اپنی بیٹی کو اس سے بھی اچھی بکری لا کر دوں گا، تم فکر نہیں کرو، میں ویسی ہی بکری تمہارے لیے تلاش کرتا ہوں، دیکھنا مجھے بہت جلد مل جائے گی۔
جن اپنی رہائش گاہ سے باہر چلا گیا۔ اس جن کے جانے کے بعد جن کی بیٹی نے اپنی جنی ماں سے روتے ہوئے کہا، ماں مجھے بالکل وہی بکری چاہیے۔ بابا حضور کی ضد کا تو آپ کو علم ہے، وہ پہلے آپ سے کوئی کام پوچھ کر کرتے ہیں جو آپ کریں گے، بس آپ مجھے وہی بکری لا کر دیں، میں کوئی اور بکری نہیں لوں گی۔ جنی نے کہا، بیٹا اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، اس بکری کو لانے کا ایک طریقہ تو ہے، مگر اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس بکری کو لانے کا ایک طریقہ ہے مگر اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، اور بہتر ہے کہ وہ بکری خود ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے خود اس بکری کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تم تھوڑا انتظار کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ جن کی بیوی کا تعلق جنات کے اونچے قبیلے سے تھا، وہ جنی خود اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ مغرور اور ضدی تھی، اپنی ہر بات منوایا کرتی تھی۔ جنات تاریک دنیا کے مسافر ہیں، ہم روشنی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ جب بھی کسی بھی انسان پر آصف کا کالا سایہ پڑا ہے تو اس نے انسان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس جنی نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، بکری کا خیال میں رکھتی تھی۔ بکری کو ہم باہر لے کر ہی نہیں جاتے تھے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے یا کسی کی نظر نہ لگ جائے، مگر گھر میں سارا دن اس کا خیال رکھتی، اسے گھاس کھلاتی، پانی پلاتی، سارا دن بکری کے ساتھ کھیلتی۔ یہ بکری بھی بہت محبت کرنے والی تھی، 2 دن میں ہی میرے ساتھ گھل مل گئی۔ ایک دن رات کے وقت میں نے بکری کو گھاس کھلا کر اسے پیار کیا اور اسے کمرے میں باندھنے کے لیے لے گئی۔ ابا نے اس بکری کے لیے خاص طور پر مٹی سے ایک کمرہ تیار کیا تھا۔ شروع دن سے ابا اس بکری کو اپنے دوسرے ریوڑ سے الگ بند کیا کرتے تھے۔ ویسے تو یہ بکری اکثر ہی صحن میں میری چارپائی کے ساتھ ہی سو جاتی، مگر آج موسم خراب تھا، شام سے ہی گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، لگتا تھا آج کھل کر بارش ہوگی۔ میں نے بکری کو اس کوٹری میں باندھا اور کوٹری کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تاکہ بارش کا پانی کوٹری کے اندر داخل نہ ہو۔ جو ہی میں اندر جانے لگی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک بادل زور سے گر جا، بجلی چمکی۔ امی نے مجھے آواز دی، تہمینہ کیا تم صحن میں ہو؟ میں نے کہا جی امی۔ امی نے کمرے سے ہی کہا، ٹھیک ہے تم وہیں رکو، میں لالٹین جلا کر لا رہی ہوں۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے امی۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ ہمارے گھر کی 4 دیواری نہیں تھی، گاؤں کے سبھی گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، 4 دیواری کا رواج بہت کم ہوتا ہے۔ اچانک میں نے اپنی دائیں طرف ایک ہلکا سا دھواں اڑتا ہوا دیکھا جو ہمارے گھر کی چھت پر چلا گیا۔ دھوئیں میں وہ سفید رنگ کا دھواں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری نظر اس دھوئیں کا تعاقب کر رہی تھی مگر وہ دھواں چھت پر جا کر غائب ہو گیا۔ بادل گرج رہے تھے، اب تو بجلی بھی چمکنے لگی تھی۔ میں چھت پر اس دھوئیں کو اندھیرے میں تلاش کر رہی تھی کہ اچانک بجلی چمکی اور بجلی چمکنے کی روشنی میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ چھت کے اوپر ایک عورت کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اتنے میں امی بھی لالٹین لے کر پہنچ گئیں۔ امی نے میرے کاندھے پر جو ہی ہاتھ رکھا میری دوبارہ چیخ نکل گئی۔ امی نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا تہمینہ؟ تم چلا کیوں رہی ہو؟ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، امی وہاں اوپر چھت پر کوئی عورت کھڑی ہے۔ امی نے لالٹین کی روشنی چھت کی طرف کی، اوپر تو کوئی نہیں تھا۔ امی نے کہا، کیا ہوا ہے تہمینہ؟ اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک بار پھر امی نے لالٹین کی روشنی چھت کی طرف کرتے ہوئے کہا، میری جان وہ دیکھو وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ واقعی اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ امی نے کہا، چلو شاباش، اب اندر چلو، بارش ہونے والی ہے، ڈرو نہیں بیٹا، کتنا گپ اندھیرا ہے، اندھیرے میں کبھی کبھی آنکھوں کو دھوکا بھی ہو جاتا ہے۔ امی نے مجھے بہت ساری تسلیاں دیں اور اپنی جوانی کے بھی 2-3 قصے سنا ڈالے جس کو امی کو بھی اپنی نظروں سے دھوکا کھا کر ڈر لگا تھا۔ کئی بار تو رونے بھی لگی تھیں مگر جو بھی امی نے دیکھا وہ ان کا وہم ثابت ہوا۔ امی کی باتیں سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ملا۔ بالآخر میرا بھی دل کہنے لگا کہ شاید مجھے بھی دیکھنے اور سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا خوف ختم ہو گیا، میں نارمل ہو گئی۔ اگلے دن ابا ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا، ابا مجھے آج اپنے ساتھ لے چلیں۔ ابا نے کہا، بیٹا آج میں جنگل کی طرف نہیں جا رہا، میں صبح سویرے ہی کھیتوں سے بکریوں کے لیے گھاس کاٹ کر لے آیا ہوں۔ میں نے کہا، پھر ابا آج آپ گھر پر ہی آرام کریں۔ ابا بولے، نہیں بیٹا، گاؤں سے باہر جمعرات بازار جو لگتا ہے وہاں جانا ہے، تمہاری ماں نے راشن کی ایک بڑی لسٹ تیار کر رکھی ہے، وہ لینے کے لیے جانا ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، واہ ابا، پھر تو مجھے بھی ضرور ساتھ لے کر چلیں۔ ابا نے کہا،
تو کیا کرے گی وہاں جا کر؟ میں نے کہا میری پرانی گڑیا ٹوٹ گئی ہے، میں نے نئی گڑیا لینی ہے۔ امی بولیں گڑیا کوئی مفت میں تھوڑی آتی ہے جو ہر مہینے تجھے ایک نئی گڑیا چاہیے۔ میں نے کہا امی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب میں گڑیا لینے کی بات کرتی ہوں تم اسی طرح کرتی ہو۔ یہ تو شکر ہے کہ ابا لا دیتے ہیں، ورنہ تم تو مجھے ترساتی ہی رہتی۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو جلدی سے تیار ہو جا، پھر ہم چلتے ہیں۔ میں نے خوشی سے چھلانگ لگائی اور بولی میرے ابا زندہ باد، بس تم میری تیاری دیکھو۔ میں ابھی گئی اور ابھی آئی۔ امی نے کہا بیٹی آپ کی ہر ضد پوری کرتے ہیں۔ اس نے رخصت ہو کر اگلے دن گھر بھی جانا ہے۔ ابا فوراً بولے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس گھر میں ہم اپنی بیٹی کو بیاہیں گے وہ ہماری بیٹی کو ترسا کر رکھیں گے؟ امی نے کہا میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کی ہر ضد پوری کی جائے تو وہ دوسرے گھر کا خود کو عادی کرنے میں انہیں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ ابا بولے ساری ذمہ داریاں بیٹیوں کی نہیں ہوتی، میں نے جس طرح تمہیں عزت سے اپنے گھر میں رکھا ہے اور تمہاری ہر جائز ضرورت اور خواہش کو پورا کیا ہے، میری یہی خواہش ہے کہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی ہم سفر ملے۔ میں اتنے میں تیار ہو کر پہنچ گئی اور ابا میری انگلی پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ ابا کے ساتھ بازار جانا ہو یا کھیتوں میں جانا ہو، گاؤں کی چھوٹی سی ہٹی پر چیزیں لینے جانا ہو یا یوں ہی ابا میری انگلی پکڑ کر چلاتے تھے، مجھے اپنے ساتھ رکھتے۔ ہم جمعرات بازار پہنچے، وہاں بہت رش تھا۔ ہمارے گاؤں کے بھی تقریباً سبھی لوگ جمعرات بازار پہنچے ہوئے تھے۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک قصبہ تھا، لوگوں کا ہجوم بتا رہا تھا کہ وہاں بھی بہت زیادہ لوگ خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ابا نے پہلے سبزی اور گھر کا دیگر سامان خریدا، اس کے بعد راشن لینے لگے۔ میں نے درمیان میں کئی بار ابا کو گڑیا کے لیے روکا۔ ابا نے کہا بیٹا وہ آخر میں لیں گے، ان دکانوں پر بہت زیادہ رش ہے، اس لیے پہلے مجھے یہاں سے فارغ ہونے دو۔ گھر کا سارا سامان خریدنے کے بعد ہم ایک ٹھیلے پر رکے، اس ٹھیلے پر بہت پیاری پیاری گڑیاں رکھی تھیں۔ آخر مجھے گڑیا پسند آ گئی، میں نے لے لی۔ ابا نے گڑیا والے کو پیسے دیے۔ اسی وقت وہاں ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا آپ چینی کے پیسے دینا بھول گئے۔ ابا نے کہا کیا واقعی؟ پھر ابا میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے بیٹی کہیں جانا مت، میں بس ساتھ والی دکان پر چینی کے پیسے دے کر آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ فکر نہ کریں۔ پھر ابا نے اس ٹھیلے والے سے کہا بھائی صاحب میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں ابھی آیا۔ ابا اس لڑکی کے ساتھ والی دکان پر چلے گئے جہاں سے انہوں نے راشن خریدا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد میری ہم عمر لڑکی آئی، وہ بھی میری طرح 12-13 سال کی ہوگی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی یہ میری گڑیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ میری گڑیا ہے، میں نے خریدی ہے۔ وہ گڑیا مجھ سے چھیننے لگی اور بولی یہ میری گڑیا ہے۔ میں کہتی ہوں مجھے دو۔ اتنے میں ٹھیلے والے چاچا نے اس لڑکی سے کہا ارے گڑیا یہ تیری کہاں سے ہو گئی، ابھی اس بچی نے مجھ سے خریدی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی غصے میں آ گئی، اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، مجھ سے گڑیا چھیننے لگی۔ میں بھی کسی سے کم نہ تھی، میں گرنے سے تو بچ گئی، مگر میں نے اس لڑکی کے بال پکڑ لیے۔ جیسے ہی میں نے اس کے بال پکڑے اس نے غصے سے زور کا تھپڑ مجھے کھینچ کر مارا۔ اس کا تھپڑ مجھے لگا تو مجھے چکر آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کتنا بھاری ہاتھ ہے اس کا، میری ہم عمر بھی تھی۔ اسی اثنا میں ابا اور ارد گرد کے چند مرد ہم دونوں کی طرف لپکے۔ ابا نے مجھے پکڑا اور ایک عورت نے اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ یہ ابا نے پوچھا کہ کیا ہے؟ ابا نے کہا یہ میری گڑیا چھین رہی ہے، کہتی ہے کہ یہ گڑیا اس کی ہے۔ اتنے میں ایک دوسری عورت وہاں پہنچ گئی، اس نے اس لڑکی کو پہلی عورت کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہنے لگی کیا ہوا بیٹا، تم بازار میں اس طرح کیوں لڑ رہی ہو؟ وہ لڑکی بولی مجھے یہ گڑیا چاہیے۔ ابا خود حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں وہ عورت بولی بھائی صاحب میں معافی چاہتی ہوں، شاید میری بیٹی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم گھر چلے آئے۔ میں نے گھر آ کر امی کو ساری بات بتائی تو امی کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگیں بڑی ہی بدتمیز لڑکی تھی، اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہوئے اسے اتنی بھی شرم نہ آئی۔ اوپر سے اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کمال ہے بھیا، ہمارے بچوں کو تو ایسی غلط فہمیاں کبھی نہیں ہوئیں۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا بس کر نیک بخت، اب جانے بھی دے۔ میں نے شام کو دوبارہ بکری کو اسی کوٹری میں بند کیا کیونکہ آج کل روزانہ ہی شام کو موسم خراب ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ آج میں تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئی۔ نہ جانے رات کے کس پہر میں نے دیکھا وہی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی،
نیچے میری گڑیا پڑی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ تیری ہی گڑیا ہے نا، آخر میں نے اسے تجھ سے لے ہی لیا۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے میری گڑیا کی گردن پر اپنا ایک پاؤں رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے گڑیا کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا، میری گڑیا چلانے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری گڑیا بول کیسے سکتی ہے، وہ تو پلاسٹک کی ہے، مگر میری گڑیا بول رہی تھی، حرکت بھی کر رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی میری گڑیا کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میری گڑیا کے چہرے پر رکھ دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تیری اس خوبصورت گڑیا کا منہ نوچ کر اسے مار ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے میری گڑیا کا منہ نوچا۔ حیران کن طریقے سے میری گڑیا کے منہ سے گوشت کا ٹکڑا نکل آیا، اس کا خون زمین پر بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں شدید خوفزدہ ہو گئی۔ میری گڑیا تو پلاسٹک کی ہے، مگر نوچنے پر اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، خون بھی بہہ رہا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے میری گڑیا کے منہ سے گوشت نوچا اور اسے کھانے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر الٹی آنے لگی کہ اچانک اس لڑکی اور میری گڑیا نے میری طرف گھور کر دیکھا اور دونوں ہی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگیں۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر میں زور سے چیخیں مارنے لگی، بستر پر اٹھ بیٹھی۔ میری گڑیا جو میں نے آج خریدی تھی، میں نے اسے اپنے ہی ساتھ بستر پر سلایا تھا۔ میں نے گڑیا کو اٹھا کر دیکھا، اسے دروازے کی طرف پھینک دیا۔ اسی دوران امی میرے کمرے میں بھاگتی چلی آئیں، میرے پاس بیٹھ کر مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولیں، کیا ہوا تہمینہ، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ میں امی سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، امی شاید میں نے ڈراؤنا خواب ہی دیکھا ہے۔ امی نے میری پیٹھ کو سہلاتے ہوئے کہا، اچھا خیر ہے، کوئی بات نہیں، خواب تو نظر آتے رہتے ہیں، خوابوں کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، امی کی وجہ سے مجھے حوصلہ ہوا۔ میں امی کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ صبح میری دیر سے آنکھ کھلی۔ میں اپنے بستر سے نیچے اتری تو میری نظر گڑیا پر پڑی۔ امی نے مجھے گڑیا اٹھا کر کرسی پر رکھ دی۔ مجھے تو اب اپنی گڑیا سے خوف آ رہا تھا۔ میں صحن میں گئی، میں نے دیکھا امی بکری کو پانی پلا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، میری بچی کی نیند پوری ہو گئی؟ میں نے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی امی، نیند پوری ہو گئی ہے۔ امی نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، اٹھ کر منہ دھو لے، میں ناشتہ گرم کرتی ہوں۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے کئی بار سوچا کہ امی سے رات کو دیکھے جانے والے خواب کا ذکر کروں، مگر پھر سوچا خواب تو خواب ہوتے ہیں، شاید میں اس لڑکی کے بارے میں زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ سارا دن گھر کے کام کرتے، بکری سنبھالتے گزر گیا۔ چند دن بالکل نارمل گزرے، پھر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ دل میں آیا کہ یقیناً یہ سب میرا وہم ہوگا۔ امی کہا کرتی تھیں کہ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تب ہمیں ڈرانے خواب آتے ہیں۔ کئی دن کی مسلسل بارش کے بعد آج موسم کھل گیا تھا۔ میں نے شام کے وقت بکری کو کوٹھی میں بند کیا، مگر آج خلاف معمول بکری بہت زور زور سے بول رہی تھی۔ جانے کیا بات تھی، میں بکری کو بند کر کے واپس آنے لگی۔ بکری نے کوٹھی کے دروازے پر زور زور سے سینگ مارنا شروع کر دیے۔ میں واپس مڑی کہ دیکھوں کیا بات ہے، مگر جیسے ہی میں پیچھے مڑی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انسانی پرچھائیں دیکھی، مگر وہ خود کوٹھی کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی۔ اس بار میں نے ڈرنے کی بجائے کوٹھی کی طرف بھاگی کہ دیکھوں تو وہ کون ہے۔ وہاں میں نے کوٹھی کے آگے پیچھے ہر طرف دیکھا، دائیں بائیں، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی، مگر میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ایسا لگا کوئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں نے امی کو زور زور سے آوازیں دیں۔ امی فوراً میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، کیا ہوا تہمینہ، تم چلا کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، امی ہمارے گھر میں کوئی ہے، میرے کمرے میں کوئی ہے، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ امی میرا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولیں، تہمینہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ امی میں کہہ رہی ہوں ہمارے گھر میں کوئی مسلسل گھوم پھر رہا ہے، آپ میری بات مانیں، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ اتنے میں ابا گھر میں داخل ہوئے۔ مجھے اس طرح چیختا چلاتا دیکھ کر میری طرف دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، تہمینہ کیا ہوا ہے؟ میں ابا کے گلے لگ گئی۔ امی نے کہا، پتہ نہیں، تہمینہ کہہ رہی ہے کہ اس گھر میں کوئی مسلسل گھوم پھر رہا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ ابا بولے، تہمینہ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، ابا پچھلے 10-12 دن سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابا نے امی سے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ امی نے جواب دیا، میں آپ کو کیا بتاتی، مجھے تو گھر میں کچھ بھی ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ تہمینہ کو وہم ہوا ہے۔ ابا نے کہا، وہم ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا، تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ پھر ابا نے مجھے کہا، تہمینہ بیٹا چادر اوڑھ لے، میں تجھے مسجد کے امام سے دم کروا کر لاتا ہوں۔
ابا مجھے مسجد کے امام کے پاس لے کر گئے، انہیں سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے دم کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی گھبرانا نہیں، کیونکہ بیٹیاں بہت بہادر ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تہمینہ بیٹی نے تو قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، جب بھی ڈر لگے تو تلاوت شروع کر دیا کرو۔ میں نے کہا، امام صاحب میں اتنی پریشان ہوئی کہ تلاوت کرنا بھول گئی، ورنہ پہلے تو روز کرتی تھی۔ امام صاحب نے کہا، کوئی بات نہیں، شیطان ہے نا جو ہمیں بھلا دیتا ہے، مگر پریشانیاں ہمیں اللہ کی یاد کروانے کے لیے آتی ہیں۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرے، اللہ سے جوڑے، وہ اچھی ہے، اسے برا نہ سمجھو، کیونکہ اس کی وجہ سے تم خالق کی بارگاہ میں اپنے خالق کو پکارنے کے لیے آئے ہو، اور نہ جانے کب سے رب تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ تم اسے پکارو، مگر دنیا کے جھمیلوں نے سب کچھ بھلا رکھا ہے۔ میں امام صاحب کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی، دل ہی دل میں اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ پچھلے 10-15 دن سے میں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی تھی، اور آج کل تو کچھ نمازیں بھی قضا ہو رہی تھیں۔ مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ نہ جانے ان 15 دنوں میں اللہ نے مجھے کتنا یاد کیا ہوگا۔ مجھے امام صاحب کی باتوں نے بہت متاثر کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں۔ اماں نے امام صاحب سے اجازت لی اور پھر کہنے لگے کہ ہم لوگ اب گھر چلتے ہیں۔ ابا نے کہا، تہمینہ بیٹی اب کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا، ابا مجھے اب بہت اچھا لگ رہا ہے، میں تو ڈر کر بے وقوفی کر رہی تھی۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو میری بیٹی کا ڈر تو ختم ہو گیا، مگر اب باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ شاباش میرا بیٹا، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، جی ابا جان، اب بالکل نہیں بھولوں گی، اور آج میں نے تہیہ کر لیا کہ اب بالکل نہ ڈروں گی۔ اگر کوئی چیز میرے ارد گرد ہے تبھی ڈرنے کی بجائے میں یہ پتہ کروں گی کہ وہ کیوں ہیں اور مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ میں حسب معمول ناشتے کے بعد گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ امی میرے پاس آئیں، انہوں نے بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی کہاں کی تیاری ہے؟ وہ بولی، تہمینہ میں شگفتہ خالہ کے گھر جا رہی ہوں، انہوں نے کسی ضروری کام سے بلایا ہے۔ بکری کا دودھ میں نے نکال دیا ہے، وہ دھو دینا اور ان سے پیسے بھی لے لینا، جلدی آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، امی آپ جائیں اور فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گی۔ امی شگفتہ خالہ کی طرف چلی گئیں۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے کمروں سے آوازیں آ رہی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اپنے کمرے میں گئی۔ کیا دیکھتی ہوں، میری وہی گڑیا جو میں نے جمعرات بازار سے لی تھی نیچے گری ہے، اس کا منہ پوری طرح پچکا ہوا ہے۔ ہاں یہ کیسے ہوا؟ گھر میں تو کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پیروں کے نیچے یہ گڑیا آئی تھی تو گھر والے مجھے بتاتے۔ یہ گڑیا سخت پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اس طرح منہ پچک جانے کا مطلب ہے کسی نے جان بوجھ کر فرصت میں بیٹھ کر یہ سب کیا ہے۔ میرے امی ابا میری گڑیا کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ بکری نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی، جا کر دیکھوں تو مجھے کمرے سے آواز آئی، کسی نے بڑی محبت سے میرا نام پکارا۔ پھر بکری کے زور زور سے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں جو ہی پیچھے مڑی تو کسی نے میرا نام پکارا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں اپنی بکری کی طرف چل پڑی جو مسلسل بول رہی تھی۔ میں بکری کے پاس گئی، میں نے اسے پیار کیا، میں نے اسے گھاس کھلانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ گھاس کھا رہی تھی نہ پانی پی رہی تھی۔ اچانک اس وقت مجھے لگا جیسے کوئی میرے قریب سے بھاگ کر گزرا ہو۔ میں اس لمس کو محسوس کر سکتی تھی جو میں نے اپنے قریب محسوس کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں ہلچل مچی ہو، جیسے کوئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی پورے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہو۔ اب تو میں واضح طور پر ان آوازوں کو بھی محسوس کر سکتی تھی جو کسی سے بھاگنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی تھیں۔ بکری مسلسل بول رہی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دماغ پر میں نے بہت زور دیا مگر سمجھ نہ آیا۔ ہمارے گھر میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اب تو اچانک یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ میرا دل قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا مگر دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ میں کسی نتیجے پر پہنچنا چاہ رہی تھی۔ مجھے امام صاحب کی باتیں بھی یاد آنے لگیں کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیٹیاں سمجھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی میرے ارد گرد تھا تو بھی وہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے ایک سورہ کی تلاوت مکمل کی۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے گھر میں صرف ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے ایک بکری جو جن نے ابا کو تحفے میں دی تھی، مگر ابا تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس جن نے کہا تھا وہ انسانوں سے دور رہتے ہیں۔
اگر ایسا ہی ہے تو وہ ہمیں تنگ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس جن نے جھوٹ بولا تھا۔ اچانک میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ اس بکری پر سورہ جن پڑھ کر پھونک دوں۔ کون سا جنات کو سامنے لانے کی میں ماہر تھی؟ میں نے تو بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا، کیا پتہ تیر نشانے پر لگ جائے۔ میں نے اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جو ہی میں نے سورہ جن کی تلاوت کی تو وہ بکری زور زور سے اچھلنے لگی۔ میں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی مگر میں اسے قابو نہ کر سکی۔ اچانک بکری نے اتنا زور لگایا کہ اس کے گلے میں بندھی رسی ٹوٹ گئی اور وہ گھر سے باہر کی طرف بھاگ پڑی۔ میں بھی بکری کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگ پڑی۔ ظاہر ہے ہمارے لیے بکری بہت قیمتی تھی، ابا کو جن نے تحفے میں دی تھی۔ بکری صحت مند ہونے کی وجہ سے بہت تیز بھاگ رہی تھی، مگر مجھے یہ بھی حیرت تھی کہ ہمارے گھر میں بکری کے ساتھ ہمیں بہت محبت تھی۔ رات کے وقت وہ میرے سرہانے سو جاتی تھی۔ اگر ہم اسے گھر میں کھلا کر بھی رکھتے، کھلا بھی رکھتے تو میری بکری اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک ایسا کیوں کر رہی ہے۔ بکری جنگل کی طرف بھاگتی جا رہی تھی، میں بکری کے پیچھے تھی۔ اچانک بکری جنگل کے قریب جا کر رک گئی۔ بکری کے رکتے ہی میں بھی رک گئی۔ میں نے بکری کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اچانک بکری کے پاس وہی لڑکی اور عورت جو جمعرات بازار میں ہمیں ملی تھیں نہ جانے کہاں سے بکری کے پاس نمودار ہو گئیں۔ انہیں اچانک دیکھ کر ڈر کے مارے میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لڑکی بولی، تم مجھے اپنی گڑیا نہیں دے رہی تھی تو میں تمہیں اپنی بکری کیسے دے دوں؟ اس کے پاس کھڑی عورت مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا وہ گڑیا میری تھی تو میں تمہیں کیوں دیتی؟ اور یہ بکری میرے ابا کو کسی نے تحفے میں دی ہے، اس لیے یہ بکری بھی تمہاری نہیں۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا۔ عورت نے مسکرا کر لڑکی کو دیکھا، پھر وہ دونوں مجھے دیکھنے لگیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، کیا تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ وہ عورت بولی، تمہارے ابا کو یہ بکری جس جن نے تحفے میں دی تھی، ہم اس جن کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے قریب کھڑے درخت کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ درخت جڑوں سمیت زمین سے اکھڑ گیا، پھر نیچے گر گیا۔ پھر وہ عورت میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، اب تم نے ہمیں پہچانا۔ مجھے اس وقت امام صاحب کی بات یاد آئی کہ بیٹیاں تو بہت بہادر ہوتی ہیں۔ میں نے قرآن پاک کا حفظ بھی کر رکھا ہے، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ میں نے یہ سوچ کر اس عورت سے کہا، تم جو کوئی بھی ہو، یہ بکری میرے ابا کو تحفے میں ملی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ لڑکی جو میری ہم عمر تھی چلا اٹھی، خبردار جو تم میری بکری کے قریب آئی۔ تم جانتی ہو جب یہ چھوٹی سی پیدا ہوئی تھی تب سے یہ میرے ساتھ کھیلتے کھیلتے بڑی ہوئی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اسے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، اور میرے ابا حضور سے پوچھے بغیر تم یہ بکری کیسے لے جا سکتی ہو؟ یہ بکری میرے ابا کو ملی تھی، اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں کبھی بھی اپنی بکری انہیں نہ دیتی، مگر اس چیز کو میں کبھی کسی کو نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا، میں تمہاری ساری کہانی کا یقین کیوں کروں؟ اگر تم سچی ہو، تمہارے بابا کو ہم سے یہ بکری واپس لے جانی چاہیے۔ اگر وہ نہیں آئے اور تم تقریباً 20 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں مجھے تنگ کرنے میں لگی ہو، میں تمہاری کسی بھی بات کا یقین کیوں کروں؟ اس لڑکی کی جنی ماں اچانک چلائی، اتنی زیادت سے چلائی، مجھے ایسا لگا ارد گرد موجود ہر چیز ہل گئی ہو۔ بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں اپنی بکری لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اس جنی نے کہا، تو ٹھیک ہے، تجھے اپنی فکر نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نیچے گری، بے ہوش ہو گئی۔ ادھر جب امی گھر واپس آئیں تو میں اور بکری دونوں گھر سے غائب تھے۔ امی نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہم دونوں کہیں نہ ملے۔ امی نے ارد گرد کے گھروں سے پوچھا مگر بکری کا اور میرا کہیں پتہ نہ چلا۔ امی گھر سے باہر ہی بیٹھ کر رونا شروع ہو گئیں۔ سکینہ چچی جو ہماری بہت اچھی پڑوسن تھیں، انہوں نے امی سے کہا کہ بہن حوصلہ کرو، تہمینہ ادھر ہی کہیں ہوگی، کیا پتہ وہ بکری کو لے کر کہیں سیر کرانے گئی ہو، تم دیکھنا اچانک سے کہیں سے آ جائے گی، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں سکینہ، میں بلا وجہ پریشان نہیں ہو رہی، میری بیٹی مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جاتی، وہ خود بکری کو لے کر گھر سے نہیں نکلتی کہ کہیں بکری کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو مجھے بتائے بغیر وہ کہاں چلی جا سکتی ہے۔ سکینہ چاچی نے کہا، اچھا تم زمین سے اٹھ جاؤ، اندر چلتے ہیں۔ اتنے میں ابا بھی پہنچ گئے۔ ابا نے جب امی کو زمین پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ ابا نے اماں کو زمین سے اٹھایا اور کہا، ارے کیا ہو گیا ہے نیک وقت، کیا تماشا لگا رکھا ہے، آخر ہو کیا رہا ہے، چلو اٹھو۔ امی روئے جا رہی تھیں۔ ابا نے سوالیہ نظروں سے سکینہ چاچی کی طرف دیکھا۔ سکینہ چاچی نے کہا، دراصل بھائی تہمینہ اور آپ کی بکری دونوں ہی گھر سے غائب ہیں، ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے مگر نہ تہمینہ کا کچھ پتہ ہے نہ بکری کی کوئی خبر ہے۔ کیا بھابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں؟
بھائی صاحب، میرا بھی دل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تہمینہ بکری کو لے کر سیر کرنے کے لیے گئی ہو۔ ابا اماں کو لے کر گھر کے اندر آ گئے۔ سکینہ چچی اپنے گھر چلی گئیں۔ ابا نے امی کو اپنے کمرے میں بستر پر بٹھایا، خود کرسی پر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ امی مسلسل رو رہی تھیں۔ امی نے روتے ہوئے ابا سے کہا، خدا کے لیے کہیں سے میری بیٹی کو لے کر آئیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابا نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تہمینہ کہاں جا سکتی ہے؟ تم ایسا کرو، تم گھر پر رہو اور دعا کرو کہ تہمینہ ہمیں جلد مل جائے۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ ابا نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا، میں جہاں جہاں جا سکا تہمینہ کا پتہ کروں گا۔ یہ کہہ کر ابا گھر سے نکل گئے۔ تقریباً 15 دن تہمینہ ڈرتی رہی۔ آج اچانک بکری کے ساتھ غائب ہو گئی۔ جب سے میں اپنے گھر یہ بکری لے کر آیا ہوں تب سے میرے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر میری بیٹی ہو رہی ہے کیونکہ وہی بکری کو سنبھالتی ہے۔ مجھے تو اس جن نے کہا تھا کہ وہ خود انسانوں سے دور رہتے ہیں، پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ میری مدد کر، میرے مالک میں کیا کروں، میری مدد کر۔ ابا یہ سوچتے رہے، پھر ان کے دل میں خیال آیا مجھے اسی جنگل میں جانا چاہیے، شاید مجھے میری بیٹی وہاں مل جائے۔ کیا پتہ سکینہ بھابھی کی یہ بات درست ہو کہ تہمینہ بکری کو لے کر سیر کرانے نکلی ہو۔ ابا نے تیز تیز قدموں کے ساتھ جنگل کی طرف جانا شروع کیا۔ جنگل میں جا کر دیکھا ایک درخت جڑوں سے اکھڑا نیچے گرا پڑا ہے۔ اس درخت کو دیکھ کر ابا پریشان ہوئے۔ دل ہی دل میں بولے، کل میں جب یہاں بکریاں چرانے آیا تھا ایسا کوئی درخت نہیں تھا، ایک دن کے اندر اندر یہ درخت جڑوں سے کس نے اکھاڑ پھینکا ہے۔ تھک ہار کر ابا زمین پر بیٹھ گئے۔ ابا اللہ کو یاد کرنے لگے، پھر انہوں نے اس جن کو یاد کیا جس نے انہیں بکری دی تھی۔ وہ جن فوراً حاضر ہو گیا۔ جن نے حیرت سے ابا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ ابا افسردگی سے بولے، میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا، میری بیٹی اور آپ کی بکری دونوں میرے گھر سے صبح کہیں چلی گئی ہیں۔ ہم نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ آپ نے مجھے وہ بکری تحفے میں دی تھی۔ یقیناً وہ بکری قیمتی تھی مگر میری بیٹی میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میری بیٹی اور آپ کی بکری کے گم ہونے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میری بیٹی کو ڈراؤنے خواب نظر آنے لگے تھے۔ اسے گھر میں بھی نہ نظر آنے والی طاقتوں کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اندھیرے میں پرچھائیاں نظر آتیں۔ ایک بار تو اس نے آسمانی بجلی کی روشنی میں گھر کی چھت کے اوپر ایک عورت کو بھی دیکھا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ نارمل نہیں لگ رہا۔ میں نے آپ سے وہ بکری نہیں مانگی تھی، آپ نے وہ مجھے تحفے میں دی تھی۔ آپ نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا آپ لوگ انسانوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ جن غصے میں آ گیا، بولا، تم میری نیت پر شک کر رہے ہو؟ جس طرح تم نے خلوص نیت سے میری مدد کی تھی میں نے بھی اسی طرح خلوص نیت کے ساتھ وہ بکری تمہیں تحفے میں دی تھی۔ ابا بولے، آپ اپنی طاقت کے ذریعے معلوم کریں میری بیٹی اور وہ بکری کہاں ہے۔ ابا کی بات سن کر جن نے کہا کہ میرا خیال ہے ہمیں جنگل سے باہر جا کر کھڑا ہونا چاہیے، مجھے خطرہ ہے سانپ پھر سے نہ آ جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج تو آپ کے پاس آپ کا تھیلا بھی نہیں ہے۔ پھر ابا اور جن جنگل سے باہر آ گئے۔ جن نے آنکھیں بند کی، منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اس نے کچھ پڑھ کر اپنی بائیں طرف پھونک ماری۔ اس وقت جن کی بیٹی اور بیوی دونوں حاضر ہو گئے۔ جن نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، تہمینہ اور بکری کہاں ہیں؟ انہیں فوراً یہاں حاضر کرو۔ اسی وقت جننی نے کوئی منتر پڑھا۔ تہمینہ اور بکری دونوں حاضر ہو گئے۔ میں نے ابا کو دیکھا، میں بہت خوش ہوئی، بھاگ کر ابا کے گلے لگ گئی۔ بکری کو مجھ سے اتنی انسیت ہو گئی تھی، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جن نے ابا سے کہا، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میرے گھر والوں سے تکلیف پہنچی، آپ اپنی بیٹی کو گھر لے جائیں۔ یہ بکری میں نے آپ کو تحفے میں دی تھی، اس لیے یہ بکری آپ کی ہے۔ ہم کسی کو دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لیتے، تحفہ لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ آئندہ آپ اطمینان رکھیں، میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو دوبارہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مجھے اس دن کی یہ باتیں اتنی پسند آئی کہ میں خاموش نہ رہ چکی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کیا پکارنا چاہیے، مگر کیا مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ میں نے کہا، میں نے ایک گڑیا خریدی تھی جو آپ کی بیٹی نے مجھ سے بازار میں چھیننے کی کوشش کی، مگر میں نے وہ گڑیا آپ کی بیٹی کو نہیں دی کیونکہ وہ میری تھی۔ اس لیے میں آپ سے اتنا کہوں گی، آپ کی بیٹی کو یہ بکری بہت پسند ہے، اس لیے یہ بکری آپ کی بیٹی کو واپس دینا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے علم ہو گیا ہے وہ واقعی اس بکری سے بہت محبت کرتی ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میرا خیال ہے تحفہ بھی وہی اچھا ہوتا ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے وہ بکری اس لڑکی کے حوالے کر دی۔ وہ لوگ میری باتوں سے اتنا متاثر ہوئے۔ لڑکی بولی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی اچھی ہو، مگر سچ ہے مجھے اپنی بکری سے بہت محبت ہے۔
پھر اس نے اپنے بابا حضور کی طرف دیکھا اور بولی، ہمارے قبیلے میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور قیمتی بکریاں ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی بکری تہمینہ کو دے دیں۔ بیٹی کی بات سن کر جن خوش ہو گیا۔ میں، ابا اور ہمارے ساتھ اس جن کی دی ہوئی ایک اور قیمتی بکری موجود تھی۔ ہم خوشی خوشی پیدل باتیں کرتے گھر پہنچ گئے۔ اس واقعے کو آج 5 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ واقعہ میری زندگی کا بہترین واقعہ ہے۔ وہ بکری بھی بالکل ویسی ہی ہے، ہمیں اتنا ہی فائدہ دیتی ہے، ہمیں دودھ بھی پورا دیتی ہے اور ہمارے ساتھ اسی طرح محبت سے رہتی ہے۔ سچ ہے کہ انسان اگر اچھائی سے کام لے، اس کی نیت اچھی ہو تو اس کے ساتھ بھی لوگ اچھا ہی کرتے ہیں، پھر چاہے وہ جن ہوں یا انسان ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔